बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने इस शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। और हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान से सीनियर तजिया निगार और सहाफ़ी इम्तियाज़ गुल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर आज की नशिस्त का बुनियादी मकसद ये है कि ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो सिचुएशन डेवलप हुई है, हमने पिछले 4-5 रोज के अंदर देखा। पाकिस्तान का मीडिया तो खैर उस तरह चीजों को पोस्टमार्टम नहीं कर रहा, एनालाइज नहीं कर रहा, इन जो जो कहते हैं ना कि इन डेप्थ एनालिसिस सामने नहीं आ रहा, वो आपको सिर्फ डेवलपमेंट बता रहा होता है। और यही हाल हमारे सोशल मीडिया के ऊपर भी है कि अशरफ गनी इतने डॉलर लेकर भाग गया और पता चल गया कि किस मुल्क के अंदर छुपा हुआ है, जहाज पहाड़ियों पर गिर गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस किस्म की खबरें सर आ रही हैं। खैर मेरा सर एक सवाल है, आई जस्ट रियली वांट टू नो, एज बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग ऑन द बॉर्डर, एक ऐसे बॉर्डर के जिसके दूसरी तरफ अफगानिस्तान है और वहां पर फॉल ऑफ काबुल हो चुका है और तालिबान वहां पर आ गए हैं, हमें लफ्ज क्या इस्तेमाल करना चाहिए? कब्जा हुआ, अफगानिस्तान आजाद हो गया, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट खुश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? प्लीज। देखिए, कुछ हकीकतें हैं, उससे तो इनकार नहीं है। पहली हकीकत यह है कि बहुत कम लड़ाई के बाद तालिबान जब काबुल पहुंचे तो उन्हें किसी मज़ामत का सामना नहीं करना पड़ा और उनके फाइटर्स सदारती महल में भी पहुंच गए, अहम इमारतों पे भी उन्होंने कब्जा कर लिया, क्योंकि उनकी मज़ामत करने वाला कोई नहीं था। जिस सदर ने तमाम मुज़ाकराती अमल को यरगमाल बनाया हुआ था, वो इसी दौरान मुल्क से निकल चुका था। बातचीत अगरचे उस हवाले से हुई, लेकिन तकरीबन समझे कि उस वक्त वो अमरीकी हुकाम, अमरीकी फ़ौजियों की हिफाजत में काबुल से फरार हो चुका था। दूसरी बात यह कि इस वक्त एक क़यादत का खला है, क्योंकि सदर कोई नहीं है। अब उसके लिए साबिक सदर हामिद करज़ई और डॉक्टर अब्दुल्ला, गुलबदीन हिकमतयार, ये सारे कोऑर्डिनेशन काउंसिल के मेंबर हैं और तालिबान ने उनको कबूल किया हुआ है। इस कोऑर्डिनेशन काउंसिल के इजलास मुसलसल जारी हैं। मुल्ला गनी ब्रदर भी कंधार से कल किसी भी वक्त वो पहुंच सकते हैं काबुल, और जब वो वहाँ पहुंचेंगे तो मेरा अपना ये ख्याल है कि एक वसीउल बुनियाद इस्लामी हुकूमत, ये वो फ्रेज़ है जो कि तालिबान के तर्जुमान इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़बीउल्लाह मुजाहिद और सुहेल शाहीन, कि हम वसीउल बुनियाद हुकूमत के क़याम की कोशिशें कर रहे हैं, जिसमें माशरे के तमाम ग्रोहों को, तमाम नस्ली ग्रुप्स को नुमाइंदगी दी जाए। और उनका ये कहना है कि ये बातचीत, मुज़ाकरात जो हैं पाए तकमील को पहुँचने वाले हैं, यानी तकरीबन तकमील को पहुँच गए हैं। तो ये एक ऐसी हकीकत है जो हम सबको जहन में रखनी चाहिए, भले कहीं और से जो मर्जी बातें आप सुनने को मिले। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अफ़गानिस्तान बुनियादी तौर पे एक कबायली मुआशरा है। चाहे अमरीकी हैं, चाहे यूरोपियंस हैं, चाहे हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, ऐसे दानिश्वर, सियासतदान, तजियाकार, जिन्होंने शायद पेशावर भी नहीं देखा, वो भी तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं। लेकिन तमाम लोग जो भूल जाते हैं वो ये है कि अफ़गानिस्तान अब भी बुनियादी तौर पे एक कबायली मुआशरा है और माइंडसेट तब नहीं हुआ। और इसी वजह से वेस्टमिंस्टर मॉडल का, जो कि आपके पीछे नज़र आ रहा है, या न्यूयॉर्क वाशिंगटन मॉडल यहाँ पे नाफिज नहीं हो सकता, बल्कि ख़ुद पाकिस्तान वाला मॉडल भी वहाँ पे नाफिज नहीं हो सकता है। ये लोगों के समझ में नहीं आई और इस बात का एतराफ़ पहली मरतबा अमेरिका के जो स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगान रिकन्स्ट्रक्शन थे, जॉन सॉक को, उन्होंने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में किया। उन्होंने बड़े वाज़े तौर पर लिखा है कि मकामी हालात, वाक़यात, तहजीब व सकाफ़त, अक़दार से इल्मी एक बहुत बड़ी वजह है अमरीकी पॉलिसी की नाकामी की अफ़गानिस्तान में। सर ये अगर मैं ये कहूँ कि हमें तालिबान से खौफ आना चाहिए, क्योंकि हमारी सरहद बिल्कुल करीब है और जो कंट्रोल है तालिबान का अफगानिस्तान के ऊपर मुकम्मल हमें अब नजर आ रहा है। अगर वेस्ट को नहीं मानता है और जिस तरह का 20 साल पुराना तालिबान था, वो थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी प्लेजेस भी किए हैं इंटरनेशनल मीडिया के सामने,
تو ہمیں کیا ڈرنا چاہیے؟ کیونکہ پاکستان، تحریک طالبان پاکستان بھی ہے، کہیں نہ کہیں موجود ہے، اور دوسری طرف طالبان کی ایک اپنی اینٹی ہے. تو کیا یہ جو طالبان ہے اپنے بارڈر سے باہر نکل سکتی ہے اور کوئی ایڈونچر کرے یا کچھ سچویشن کو خراب کر سکے؟ پاکستان کو کیا سوچنا چاہیے اس حوالے سے؟ ہمیں خوف زدہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے، پاکستان کو نہ خوف زدہ ہونا چاہیے نہ بہت خوش ہونا چاہیے. پاکستان کو تمام اب انتہائی احتیاط کرنی پڑے گی. پچھلے دنوں ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں بڑے اعلیٰ ترین عہدیدار موجود تھے، اور انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ ہم نے مذہبی دہشت گردی یا انتہا پسندی کے نام پہ پاکستان میں جو کچھ ہوا 2001-2 سے 2016-17 تک، اس جن کو ہم نے بڑی مشکل سے بوتل میں بند کیا ہے. ہم کسی بھی صورت نہیں چاہیں گے کہ وہ جن باہر آئے. لہٰذا ہم مختلف مواقع پہ ہم نے جو بات چیت کی ہے، ہم نے ریکویسٹ کی ہے، اپیل کی ہے اپنی تمام تر قیادت سے، خود میں نے بھی، کہ افغانستان کے طالبان نے جو کچھ کیا ہے اس کے حوالے سے ہر ایک، آپ 12 ترجمان نہ بولیں حکومت پاکستان کے، اور نہ ہی پاکستانیوں کو زیادہ اس حوالے سے خوش ہونا چاہیے، شادیانے نہیں بجانے چاہیے، بلکہ ہمیں نپی تلیہ بات کرنی چاہیے. افغانستان ایک آزاد ملک ہے، طالبان اس کے لیجٹمیٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں، امریکہ نے بھی ان کو تسلیم کیا ہوا ہے، باقی سارے علاقائی ممالک بھی ان کو قبول کرتے ہیں، اور ہمارے پاکستان کی کوشش یہ ہونی چاہیے جو اس نے اب تک کی ہے کہ اس علاقے کے جتنے بھی اہم ترین ممالک ہیں ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلے، جو کام بھی کرے ان کے ساتھ صلاح مشورے سے کرے، تاکہ پاکستان پہ انگلیاں نہ اٹھیں، وہ غلطی پاکستان نہ دہرائے جو 1997-96 میں کی تھی، جب طالبان کو فوری طور پہ قبول کر لیا تھا. بلکہ مزار شریف میں ہم تھے، مئی 1996 کی بات ہے، جب مزار شریف پہ طالبان نے کہا، تو اسی وقت اس سے اگلے ہی دن پاکستان کے سفیر پہنچ گئے تھے مزار شریف طالبان کو مبارکباد دینے کے لیے، اور اسی دن طالبان کی حکومت بھی تسلیم کر لی گئی تھی. یہ میں بات کر رہا ہوں 26 مئی 1996 کی. اور اس غلطی کا، اس قدم کا خمیازہ پاکستان آج تک بھگت رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ پاکستان نے سبق بہت اچھی طرح سیکھا ہوا ہے، وہ غلطی نہیں دہرائے گا. اور ہمارے وزیر اعظم اور وزیر اطلاعات بھی بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم جو بھی قدم اٹھائیں گے بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کے اٹھائیں گے. لہٰذا پاکستان کو جو کرنا ہے وہ یہ کہ ایسے کام نہ کریں جن سے ان جنوں کو بوتل سے باہر نکلنے کی حوصلہ افزائی ہو، جن کو مشکل سے بند کیا ہے، اور جو کہ نظریاتی طور پہ افغان طالبان کی طرف دیکھتے ہیں، جو ماضی میں نظریاتی طور پہ القاعدہ کے ساتھ ہوتے تھے. ان لوگوں کے لیے یہاں پہ سپیس بہت تنگ ہوا ہے. لیکن معاشرے کے اندر آپ کو معلوم ہے الحمدللہ سب مسلمان ہیں، مسلمانی جذبہ تو ایک دم اوت کر آ جاتا ہے. اس وجہ سے بڑا ضروری ہے کہ حکومت کی طرف سے جو میسیجنگ ہو، جو بیانیہ ہو، وہ اس نوعیت کا ہو کہ بھئی طالبان اپنے افغانستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں، وہ اپنے دوسروں کے ساتھ مل کے جو فیصلے کریں گے ہم اس کو قبول کریں گے. سر اس میں بھی روشنی ڈالا. یورپی یونین نے تو جیسا آپ کی بات ہے کہہ بھی دیا ہے کہ ہمیں بے شک ہم اس حکومت کو مانیں یا نہ مانیں، اب یہ ایک اینٹی ہے جو حقیقت ہے، جو افغانستان کے اندر موجود ہے، جسے کسی بھی صورت جو ہے وہ ڈینائی نہیں کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ بھی مانتا ہے، ویسٹ بھی اب مان رہا ہے. سر دنیا پہ اس کا کیا اثر پڑے گا؟ دنیا کے جو کنسرنز ہیں آزادی کے حوالے سے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اس کے علاوہ عورتوں کا، بچوں کا، اور باقی بہت سارے ایسے معاملات ہیں، دنیا کیسے بدل جائے گی؟ بدلے گی کہ نہیں بدلے گی؟ دیکھیے، دنیا کے حوالے سے تو کل طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد سے پریس کانفرنس کے دوران پوچھا گیا کہ آپ میڈیا کی آزادی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے بڑا اچھا ایک جواب دیا. ان کا کہ میڈیا کی آزادی سے متعلق آپ امریکی کمپنی فیس بک سے پوچھیں کہ انہوں نے کیوں ہمارے تمام ویب سائٹس بند کر دی ہیں، ہمارے پیغامات اڑا دیے ہیں. تو ہم اس قسم کی میڈیا کی آزادی پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، بلکہ جو بھی افغانستان کی روایات، افغانستان کے مفادات سے ہم اہم چیز ہوگی، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں. ہماری اپنی تہذیب و ثقافت ہے، اور کچھ حقیقتیں دنیا کو ماننی پڑیں گی. میرا خیال ہے بورس جانسن برطانوی وزیر اعظم نے بھی اسی لیے ہمارے وزیر اعظم کو فون بھی کیا ہے، بلکہ بین بیلس جو کہ
برطانوی وزیر دفاع ہیں، کچھ دن پہلے انہوں نے تو کہہ بھی دیا تھا، اصل میں بات ان کے منہ سے شاید نکل گئی تھی لیکن وہ بڑی حقیقت پہ مبنی تھی، وہی بات ہے جو یورپین یونین نے کی ہے۔ اور بین ویلس نے یہ کہا تھا کہ اگر افغانستان میں حکومت آ گئی طالبان کی تو اس میں وی شیل ہیو ٹو ڈیل ود اٹ، وی شیل ہیو ٹو لرن ٹو ڈیل ود اٹ۔ اور خاص طور پہ ایک ایسی صورتحال میں جب کہ شمال سے لے کے جنوب اور مشرق سے لے کے مغرب تک خاصی حد تک بغیر گولی چلائے قبضہ کیا ہے، تو لوگوں نے، گورنرز نے، کور کمانڈرز نے اپنی مرضی سے ان کے ساتھ معاہدہ کیا، سرنڈر کیا، کیونکہ اس کے پیچھے سب سے بڑی بات یہ تھی، اور شاید اس پہ ہم اپنی بات بھی ختم کر سکتے ہیں، کہ 40 سال سے افغان معاشرہ جنگ و جدل کا شکار ہے۔ تمام لوگ اس بے سکونی سے، تشدد سے تنگ آ چکے ہوئے ہیں۔ اکثریت جو افغانستان کے وہ رہنما جو کہ پچھلی حکومت میں بھی تھے لیکن انہوں نے افغانستان میں رہنے کو ترجیح دی، ان کا بھی یہی خیال تھا کہ ہمیں اب مزید جنگ نہیں کرنی ہے۔ تو جس کو کہتے ہیں وار فٹیک، یعنی آپ کے جنگ سے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں، عاجز آئے ہوئے ہیں، لہٰذا ہر ایک کی خواہش ہے کہ کس طریقے سے سب مل ملا کے جنگ کا خاتمہ کریں، امن کے لیے راہ ہموار کریں، اور مشترکہ طور پہ کوئی ایسی حکومت تشکیل دے جو آئندہ کے لیے سیاسی نقشہ، سیاسی لائحہ عمل طے کر سکے۔ سر یہ ابھی بیان جاری ہوا ہے اشرف غنی کا، طالبان ہر کمرے پہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے۔ سر وہ لیڈر جو بھاگ جاتے ہیں، طالبان کی ایگزامپل، سوری، یہ جو اشرف غنی صاحب کی جو مثال ہے تاریخ میں، سر کیسے یاد رکھی جائے گی؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب ان کے بار بار ویڈیو پیغام آ رہے ہیں اور پیغام کے اندر تو یہی کہا جا رہا ہے کہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے، دیکھیے، اور بہت سارے کہتے ہیں کہ دیکھیے عرفان، سے لے کر وہ بھاگے۔ اور اس میں سر ایک اور چیز بھی ایڈ کر لیجئے گا آپ کے جواب میں، کہ حامد کرزئی نے کہا کہ میں افغانستان میں رہوں گا، اور گفتگو ان کے ساتھ بھی شروع ہو گئی۔ کیا کوئی رول مل سکتا ہے حامد کرزئی کو بھی؟ دیکھیے یہ تو نہیں معلوم، پچھلے دنوں جس بڑی میٹنگ کا میں نے ذکر کیا وہ عجیب اتفاق ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو افغان لیڈر بھی، جو بڑے لوگ ہیں، ہر ایک کی صدر بننا چاہتا ہے۔ تو صدر کرزئی صاحب تو 2 دفعہ صدر رہ چکے ہیں، پتہ نہیں اس کے بعد انہیں کیا بنائیں گے، ایسے نہ ہو کہ وہ دوستم کی طرح وہ بھی ایک کوئی مارشل کا ٹائٹل مانگ لیں، اور اس فیلڈ مارشل کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں چل گیا جب کانفلکٹ آئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اشرف غنی صاحب کو تاریخ معاف نہیں کرے گی، اس لیے کہ انہوں نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنی ضد کی وجہ سے افغانستان کو ایک لحاظ سے ایک بحران سے دوچار کیا۔ اگر آج سے 2-3 ہفتے پہلے وہ اپنی ضد چھوڑ دیتے، مذاکرات کی راہ ہموار کرتے، کوئی درمیانی راستہ تلاش کرتے، تو انہیں اتنی ہزیمت نہ اٹھانی پڑتی، اتنی بدحالی میں ان کو نہیں نکلنا پڑتا افغانستان سے۔ اگرچہ بدحالی میں نہیں گئے ہیں، کئی ملین ڈالر لے کے گئے ہیں، شاید اسی لیے متحدہ عرب امارات جو کہ انڈیا کے بہت قریب ہے، انہوں نے اس کو پناہ بھی دے دی ہے۔ ظاہر ہے وہاں پہ شاید انویسٹمنٹ وغیرہ بھی کریں گے۔ ویسے تو ان کا اپنا گھر امریکہ میں ورجینیا ریاست میں ہے، تو میرا خیال ہے ایونچولی وہیں چلے جائیں گے۔ لیکن اشرف غنی کو ایک بھگوڑے کے طور پہ ضرور یاد کیا جائے گا کہ جس نے محض اپنی انا کی خاطر پشتونزم کا اور پاکستان دشمنی کا لگا کے خود کو بچانے کی کوشش کی، اپنے مفادات کو افغانستان کے غریب عوام کے مفادات سے بالا تر رکھا، اور خود ملک سے نکل گئے۔ سر مجھے بھی کوشچن موصول ہوا ہے، میں چاہوں گا یہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امریکہ نے سر یہ جو پیسے تھے فریز کر دیے ہیں، افغانستان کیسے چلے گا؟ بینک میں پیسے نہیں ہے، تو طالبان سر کیسے گورنمنٹ کو چلائیں گے؟ یہ مسئلہ صرف آ کر بیٹھنے کا نہیں ہے، صدارتی محل پر قبضہ کرنے کا نہیں ہے، ملک کی معیشت کو آپ نے رن کرنا ہے۔ دیکھیے وہ تو اب طالبان پہ ہے نا، اسی لیے طالبان چاہ رہے ہیں کہ انکلوسیو گورنمنٹ، تمام دھڑے، تمام نسلی گروہوں کو اس میں نمائندگی دی جائے، اور تمام علاقائی ممالک بشمول چین ان کی حمایت میں ہیں۔ تو اگر امریکہ امداد نہیں دے گا، یا ان کے کچھ فنڈز ہیں، کوئی 8-9 ارب ڈالر ہیں، زیادہ تر باہر ہی پڑے ہوئے ہیں، شاید نیو یارک میں ہوں گے، جو افغان حکومت کے فنڈز ہیں، طالبان کی مطلب افغان حکومت کے ہیں۔ اب ظاہر ہے جو بھی حکومت برسر اقتدار آئے گی اس سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن چونکہ وہ پیسے کسی کے کام تو آ ہی نہیں رہے تھے اگر باہر پڑے ہوئے ہیں، تو افغانستان کے
اگر اس کے جتنے بھی ہمسائے ہیں وہ امن چاہتے ہیں، افغانستان کی ترقی چاہتے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور افغانستان کی مدد کریں گے. بہت شکریہ سر. ویورز، یہ ہمارا آج کے شو تھا. اپنے کمنٹس میں ضرور بھیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.